नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुहर्रम के आशूरा के 2 दिन और उससे पहले मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पर की गई मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के बाद तकरीबन यूँ लगता है कि 4-5 दिन के बाद आलमी और पाकिस्तान के हालात के बारे में आज आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इन 4-5 दिनों के अंदर ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सा पानी जो है पुलों के नीचे गुजर चुका हुआ है और इतने मौज़ूआत जमा हो चुके हैं और इतने ख़तरात हैं जो हमारे सरों पे मंडला रहे हैं कि उनका तज़किरा करने के लिए शायद एक वीडियो या एक प्रोग्राम नाकाफ़ी हो। लेकिन कोशिश करूँगा कि इस सारे मौज़ूआत को बाकायदा उनकी बैकग्राउंड के साथ आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँ। सबसे अहम तरीन मौज़ू जिस वक़्त पाकिस्तान में और दुनिया में ज़ेर बहस है वो ये है कि क्या पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड को पे दस्तखत करेगा कि नहीं। उसमें सबसे अहम बात यह है कि उमूमन लोग गुजर जाते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड क्या चीज़ है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों बनाया गया, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझते उस वक़्त ना तक इसके ख़तरात जो हैं उससे उसका अंदाज़ा हो सकता है और ना ये समझ आती है कि इस अब्राहम अकॉर्ड के बाद क्या पाकिस्तान को किसी भी किस्म की कोई सहूलत या माशी तौर पर कोई बेहतरी मैसर होगी या नहीं। इब्राहिम अकॉर्ड जो है ये असल में अमेरिका की उन मुख्तलिफ़ किस्म की एफ़र्ट्स के का नतीजा है जो वक्त के साथ साथ 1967 की अरब इसराइल जंग के अंदर जब अरबों को बदतरीन और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई और उसके बाद इसराइल का एक गलबा वहाँ मुसल्लत हो गया, तो उसके बाद हुआ ये कि इस सारे अरसे के अंदर उन्होंने ये तय किया कि किसी न किसी तरीके से इस खित्ते के अंदर अरब भी हमारा साथ रहें और इजराइल को भी हम न किसी तौर पर नाराज़ ना करें। अरबों का साथ इसलिए ज़रूरी था कि अरबों के पास तेल था और ख़ास तौर पे जब शाह फैसल की दलेराना क़यादत में उन्होंने तेल को एज अ वेपन इस्तेमाल किया था 1974 में, तो उसके बाद मामला जो था वो ख़ासा अहमियत अख्तियार कर गया था, क्योंकि यूरोप के अंदर पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग गई थीं और राशनिंग शुरू हो गई थी। इस हालत में इस कैफियत के अंदर जो पहला अकॉर्ड हुआ है वो कैंप डेविड अकॉर्ड था, जो कि 11 से 25 जुलाई तक एक बहुत लंबी मीटिंग हुई थी। और वो जो तस्वीर बहुत अहम है जिसमें बिल क्लिंटन है और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एहूद बराक है और उसके साथ साथ यासर अरफात है कि जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट में यासर अरफात को शायद बहुत पहले से राज़ी था, लेकिन इसराइल को बड़ी मुश्किल से उन्हें राज़ी किया था कि एक फ़लस्तीन की भी रियासत होनी चाहिए और एक 2 रियासत का फार्मूला जो था वो पेश किया गया था और सबसे पहले उनको कहा गया था कि आप महदूद सी आज़ादी जो है वो आप हासिल कर लो और उस महदूद सी आज़ादी जो है उसके अंदर फिर आप जो है आहिस्ता आहिस्ता हम आपको उसको बेहतर तौर पे आगे कर देंगे। लेकिन उसमें अहम तरीन मामला जो था वो यरूशलेम का था, जिसके ऊपर इसराइल का कब्ज़ा जो था वो मुसल्लत समझा गया था और कहा गया था कि ये उन्हीं का शहर है और ये उन्हीं के पास रहेगा। इसके ऊपर बहुत सारी ले दे हुई मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर और ख़ास तौर पे उस वक़्त हमास की जो तहरीक थी उन्होंने इसको अपने लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा समझा कि यूँ वक्त के साथ साथ ये मुकम्मल तौर पे इसराइल का यहाँ कब्ज़ा हो जाएगा। इस लिमिटेड उस सूरत हाल के अंदर 2006 में इलेक्शंस आ गए। उन इलेक्शंस के अंदर लैंडस्लाइड विक्ट्री जो थी हमास को हासिल हुई और उसके पांव जमीन से निकल गए उसके बाद यासर अरफात के, क्योंकि यासर अरफात और उसके कबीले के जितने भी लोग थे वो इसे अरब नेशनलिज्म की एक तहरीक समझते थे। जैसे आम से तहरीक होती है, यानी आप सूडान की या ईस्ट तैमूर की या इस तरह किसी किस्म के फ़िलिपीन की, ताइवान की, उस तरह की कि ये अरबों की तहरीक, इसमें इस्लाम का काम कोई नहीं है। लेकिन हमास ने पहली दफ़ा इसे उनके शेख अहमद यासीन ने इसको एक इस्लाम और यहूदियत की उस बड़ी जंग के साथ मुंसलिक किया और उन्होंने वो इलेक्शन जीत लिया। लेकिन फिर उसके बाद हुआ कि अपना टोडी वज़ीर-ए-आज़म महमूद अब्बास जो है उसको वहाँ पर खड़ा किया गया, जिस वजह से वेस्ट बैंक कहते हैं जो जॉर्डन के साथ है, जबकि दूसरा जो गज़ा का इलाका था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा 99% वोट जो थे वो हमास के थे, तो गज़ा पर उन्होंने जाके अपना कब्जा जमा लिया और फिर उस दिन से लेके आज तक 2006 से लेके आज तक तकरीबन 19 साल बनते हैं इसमें गज़ा का एक
मुस्तकिल मुहासरा रहा है। बार बार इस पर बम्बिंग होती रही है, यहाँ लोगों को शहीद किया जाता रहा है, यहाँ उनको दवाइयाँ नहीं मिलने दी जाती रही, यहाँ उनको फूड नहीं दिया जाता रहा। थोड़ा अरसा मिस्र जब पर मुर्सी हुक्मरान था तो उसने रफ़ा बॉर्डर खोला था और थोड़ी सी उनको रिलैक्सेशन मिली थी और उनको दवाइयाँ और चीज़ें मिलती थी। फिर मुर्सी को भी ख़ास तौर पर अमेरिकन और सऊदी अरब मदद के तहत जो है उसको ख़त्म करके वहाँ फील्ड मार्शल जनरल सीसी को बरसरकार लाया गया और आज भी गज़ा का मुहासरा जारी है। लेकिन इस दौरान एक और एफर्ट थी जिसको ट्रंप अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता है और वो था अब्राहम अकॉर्ड। ये अब्राहम अकॉर्ड जो है ये साइन हुआ है 15 सितंबर 2020 को। ये मेरे सामने इस अब्राहम अकॉर्ड की वो जो कॉपी है ये मेरे पास पड़ी हुई है, जिस पर ये ट्रंप के दस्तखत भी नज़र आते हैं और उसके साथ साथ जो है अरब के जो सऊदी अरब इमारात यूएई के दस्तखत भी नज़र आते हैं। इसकी जो तस्वीर भी बहुत अहम है, रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके अंदर जिन्होंने साइन किया था। इसके बाद जब ये 15 सितंबर 2020 को दस्तखत हो गए तो अक्टूबर 2020 को इसको सूडान ने और उसके साथ ही 13 अगस्त 2020 को इसको बहरीन ने भी इसके दस्तखत कर दिए। ये अब्राहम अकॉर्ड जो है ये कहता क्या है? बेसिकली मैं यहाँ पर उसकी एक डिटेल आप बता दूँ कि उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ट्रंप ने, और उसके बाद इसराइली जो बेंजामिन नेतन्याहू ने जनवरी 2020 में द प्लान प्रोवाइडेड फॉर ए यूनिफाइड यरूशलेम एज इजराइल्स कैपिटल एंड इजराइल्स सॉवरेनिटी ओवर द जॉर्डन वैली एंड द प्रिंसिपल ज्यूइश सेटलमेंट इन द वेस्ट बैंक अमाउंटिंग टू एनेक्सेशन ऑफ रफली 30% ऑफ द टेरिटरी। कि ये बुनियादी तौर पर एक यरूशलेम एक शहर होगा जो कि इसराइल के कैपिटल के तौर पर इसराइल की जो उसे कहते हैं दारुल खिलाफा दारुल हुकूमत के तौर पर होगा और उसके ऊपर इसराइल की सॉवरेनिटी होगी, और जो वैली है जॉर्डन वैली जो है उसके ऊपर भी, और वेस्ट बैंक के इलाके भी तकरीबन 30% टेरिटरी जब उसको ले लेगी। इस इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ लिखी है, इन दिस स्पिरिट वी वार्मली वेलकम and are encouraged by the progress already made in establishing diplomatic relations between Israel and its neighbors in the region under the principles of Abraham Accord. We are encouraged the ongoing efforts to consolidate and expand such friendly relations based on shared interest and shared commitment to a better future. उन्होंने कहा था कि इस सारे के सारे इलाके के अंदर 3 मज़हब आबाद हैं जो सारे के सारे सैयदना इब्राहीम को मानते हैं। ईसाई हैं, यहूदी हैं और उसके साथ साथ मुसलमान हैं। यहूदी भी हैं, वो तो फ़लस्तीन के अंदर आबाद के इलाके में आबाद हैं, इसराइल में आबाद हैं। ईसाइयों का तो वो बुनियादी मरकज़ है जिसमें उनके सैयद ईसा पैदा हुए, सैयदना मरियम जो है उनका जो है वो वहाँ पर उनकी पैदाइश और उनका इंतकाल हुआ, वहीं सलीब पे चढ़ाए गए, वहीं गलीली की बाज़ारों में वो सलीब लेके गुजरे और वहीं पर वो पहाड़ी के ऊपर अपने दर्स दिया करते थे, इसलिए उनका मुक़द्दस तरीन मकाम। मुसलमानों का भी एक रिश्ता उसके साथ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज के तौर पे, लेकिन उसकी सॉवरेनिटी उन्होंने यहूदियों को दे दी और इसराइल को दे दी। इस इब्राहिम अकॉर्ड के दस्तखत करने की बुनियादी वजह क्या बनी? सबसे पहली बात यह है कि 2003 से लेके ऑनवर्ड जैसे इराक पे हमला हुआ है, उस हमले के बाद पूरे के पूरे इलाके को ईरानियन थ्रेट के अंदर लाया गया। ये मेरे सामने रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट है, द ईरानियन थ्रेट नेटवर्क ITN। अच्छा, रिपोर्ट जो है ये बड़ी तफसील के साथ जिक्र करती है कि ईरान के अंदर जो उन्होंने प्रॉक्सीज शुरू की हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, शाम में, लेबनान में, बहरीन में और उसके साथ साथ यमन में, इसने पूरे इलाके को थ्रेटन करके रख दिया है और सारे के सारी अरब रियासतें जो हैं वो अमेरिका के सामने झुक गई हैं कि हमें इन तरह की प्रॉक्सी से बचाया जाए, क्योंकि हर इलाके के अंदर शिया पॉपुलेशन मौजूद थी। बहरीन में तो अक्सरियत थी, कुवैत के अंदर भी किसी हद तक थी, लेकिन कुवैत इससे बच निकला। लेबनान के अंदर शिया अक्सरियत को खास, अक्सरियत तो नहीं थी, कम थी, उसको आगे लेके जाए। बशारुल असद की हुकूमत जो थी उससे 10% अलवी शियों की थी, उनके ऊपर उसको मुसल्लत किया गया, 90% सुन्नियों के ऊपर हौसीज को उठाया गया ताकि वो सऊदी अरब पर यूएई पे बॉम्बिंग करें। ये इतना खौफजदा माहौल था कि जिस खौफजदा माहौल के अंदर अगरचे के सऊदी अरब की अपनी जो थी वो पूरी की पूरी वो प्रॉक्सीज भी थी जो, लेकिन उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। मेरे पास उनके सामने पूरी लिस्ट है, लिवाए फातिमियून, हौसी मूवमेंट, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, अल अश्तर ब्रिगेड, अल मुख्तार ब्रिगेड, हिजबुल्लाह, हमास,
ان کو اس میں گنا انہوں نے لوائے زینبیون، اور اس کے بعد یہ پولیس سیر آف ریسٹ، اس جب کہ سعودی عرب کی طرف سے تھا، جیش العدل تھی، اس کے بعد کمالا تھی، آواز نیشنل موومنٹ، اسمالا تھا، پی این اے، پی کے، یہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں. یہ پورا نقشہ اس میں دیا ہوا ہے کہ یہ جو زینبیون کہاں پر ہے، فاطمیون کس لیول کی ہے، پی یو کے کس لیول کی ہے. یہ نقشے کے سیٹ کے بعد ان کو پھر خوفزدہ کیا گیا کہ ایک تو تمہارے اندر سے لوگ تمہارے خلاف ہیں. سعودی عرب کی اب میجر پاپولیشن ایسی ہے جو سمجھتی ہے کہ سعودی حکومت جو ہے انہوں نے زبردستی ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ ان اسلام کے پرنسپلز پہ اب عمل کرنا چھوڑ چکی ہے. یو اے ای کے ساتھ بھی یہی تھا کہ چونکہ کہ وہاں پاپولیشن باہر کی تھی، سعودی عرب اس کی، پاکستان کی، انڈیا کی، لیکن وہ تو ایک بم کے جیسے گرا تو جہاز پکڑیں گے، کوئی آ کے دلی پہنچ جائے گا، کوئی لاہور پہنچ جائے گا، وہاں رہے گا کون؟ تھوڑی سی پاپولیشن تو دفاع نہیں ہو سکتا. اسی طرح قطر، بحرین، یہ سارے ممالک جو تھے ان کو بھی انہوں نے اس طرح خوف زدہ کیا. شام کے جو اندر جو تھی وہ معاملات جو تھے وہ نہیں تھے، اور وہاں پر جو رشیا اور اس کی جنگ جو ہے وہ وہاں شروع ہو گئی. اس سارے سینیریو کے اندر ٹرمپ نے ایک بہت اہم قسم کا ایک سے کہتے ہیں اپنی طرف سے بہت آئیڈیا دیا، ابراہیم اکارڈ کا. اس کی بنیاد پہ اصل چیز یہ ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد پہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اکثریت جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ ایونجلسٹ کی ہے، اور ٹرمپ خود بھی جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ ایونجلسٹ ہے. اور پروٹیسٹنٹ ایونجلسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے یہ ہیں، اور ان کا عقیدہ اس بات پہ ہے کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ یہودیوں نے اس پورے علاقے پہ قبضہ کر لینا ہے، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ اپنا ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، اور اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور اس کو تباہ و برباد کریں گے. اس لیے جو ایونجلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلد از جلد مدد کرنی چاہیے تاکہ یروشلم جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر بنے، اور وہاں پر وہ بہت بڑا جیسے کہتے ہیں وہ ہیکل جو ہے بنایا جائے، اور پھر جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ جا کے ان کو تباہ کریں گے. یہ جو میں اس وقت رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ the study of the American evangelist estimated 30 to 35%، یعنی 90 to 100 billion people of population was evangelist in 2016. 2016 کے اندر 10 کروڑ کے قریب ایونجلسٹ پروٹیسٹنٹ وہاں پر موجود تھے. The highest number of the evangelist protestants in the United States are in Tennessee, الباما، کینٹکی، اوکلاہوما، آرکنسا اور مسیسپی. یہ پوری لسٹ ہے میرے سامنے 21 ریاستوں کی، جہاں سے آپ شروع ہو جائیں. ٹینیسی میں 52% ہیں، الباما میں 49% ہیں، کینٹکی میں 49% ہیں، اوکلاہوما میں 47% ہیں، آرکنسا میں 46% ہیں، مسیسپی میں 41% ہیں، ویسٹ ورجینیا میں 39% ہیں، جارجیا میں 38% ہے، اور جب لسٹ کو چلتے جائیں تو آپ کو آخر میں یوٹا میں صرف 7% ملیں گے، اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں 8%. یہ اتنی بڑی تعداد ہے، اور یہ اس حد تک کرسچینٹی کے اصولوں پہ بہت زیادہ وہ جیسے کہتے ہیں عمل درآمد کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب ٹرمپ کے نائب صدر جو تھے وہ اپنی ایک گرل فرینڈ کسی خاتون کے ساتھ لے کے اس کو چلے گئے تھے، اور وہ ان کی بیوی نہیں تھی، تو ان کو باقاعدہ ریپریمانڈ کیا گیا تھا. تو یہ ٹرمپ نے یہ جو ایونجلسٹ کی خواہش کے اوپر یہ کیا تھا، اس کو یہودی نہیں مانتے، کیونکہ بنیادی طور پر اگر ہم یہ مان لیں کہ اس ابراہیم اکارڈ کے اندر یو اے ای، قطر، بحرین، سعودی عربیہ اور مصر کا کچھ علاقہ اور ایون شام کا جو علاقہ ہے، یہ اگر پیسفل کو ایگزسٹنس کے طور پہ رہے گا تو پھر تو اسرائیل کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اسرائیل کا وہ بنیادی ریشنیل ہی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اسرائیل نے جب 1911 کے آس پاس جب چند 60 یہودیوں کو لے کے روتشیلڈ پہنچا تو وہ سارے کے سارے ارب پتی تھے، وہ ایک مقصد لے کے آئے تھے کہ ہمارے پیغمبر یسوع نے ہمیں بشارت دی تھی کہ تم یہاں پر قبضہ کرو گے، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک مسیح آئے گا جو حضرت داؤد علیہ السلام یعنی ان کے تخت تھرون آف دا ڈیوڈ پہ بیٹھ کے عالمی حکومت قائم کرے گا. اور اس کے لیے سب سے اہم ترین بات ہے کہ اس کے جو حواری ہیں، اس کے جو لوگ ہیں، وہ اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے. اور راستہ ہموار کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک گریٹر اسرائیل جو ہے وہ اس کو قائم کیا جائے گا. اور یہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ میرے سامنے اس وقت موجود ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جو گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ بار بار انہوں نے اپنے اس میں دیا ہے، اور یہ اس میں باقاعدہ یہ باقاعدہ اس کے اندر یہ ایک نقشہ ہے، یہ انہوں نے دیا ہے دریائے فرات سے لے کے اور دریائے
نیل تک. اور دوسرا یہ نقشہ ہے جس میں وہ مکمل طور پہ وہاں سے عرض بھی انہوں نے ہبریو زبان کے اندر، اور یہ نقشہ جو ہے ان کی ویب سائٹس پہ بھی، ان کی باقی چیزوں پہ موجود ہے. اور یہ ان کا جو میجر تھیوڈر ہیزل، جس نے کہ 1897 میں زائنزم کی بنیاد رکھی، صہیونیت کی بنیاد رکھی تھی، اس نے اس کو شائع کیا تھا پہلا. اور یہ ریڈ لائن جو ہے جو اسی نے بنائی ہوئی تھی جس کو وہ لے کے آئے. اس کے لیے انہوں نے تقریباً 1916 میں جو 16 میں ایگریمنٹ کیا تھا، بالفور ڈیکلیریشن برطانیہ کے ساتھ، جنہوں نے ان کو وہاں رہنے کے لیے باقاعدہ حالات، واقعات اور مہیا کیے تھے. 1920 کے اندر انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، فتح کر کے اس کو برٹش مینڈیٹ دیا. برٹش مینڈیٹ میں وہ علاقہ اپنے پاس رکھا، ان کو پوری فیسلٹیز دیں اور ان کو وہاں بسنے دیا گیا. اور 14 مئی 1948 کو یہ لوگ جو تھے انہوں نے اسرائیل کا اعلان کر دیا. اب دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں پاکستان کے لوگ بھی اور دنیا پوری کے لوگ بھی یہودیوں کی اس بنیادی طور پر اس تصور جو ہے کہ یہ ہم نے فتح کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطابق خیبر کے پاس ان کا آخری حد آ جائے گا، مدینہ میں نہیں وہ جائیں گے، اس علاقے کی طرف نہیں جائیں گے، اور وہاں سے اوپر جائے بات ہے اوپر، اور مکہ اور اس سے بھی نیچے ہے مکہ، تو پھر نہیں جائیں گے. اس طرح وہ ایک لائن کھینچ، اور واقعی لائن بھی ایسی کھینچ رہی ہے جیسے کہ ریڈ لائن جو کھینچ رہی ہے. اس ریڈ لائن کے اندر آپ کو یہاں سے وہ جو علاقہ ہے یوں کر کے تو یہ علاقہ نظر آتا ہے، اور یہ خیبر تک جاتے ہیں، کیونکہ خیبر کو سمجھتے ہیں ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا، اور وہاں ہم چلے گئے تھے. اور کیونکہ ہمیں بشارت دی گئی تھی کہ وہ جب مسیح آئے گا وہ تو کھجوروں کے باغ والے کسی ایک شہر میں آئے گا، اور وہ تو مدینہ تھا، اور کوئی شہر اس وقت پورے سعودی عرب میں موجود نہیں تھا، اتنا سرسبز و شاداب شہر جو تھا. تو اب نہ تو دو قومی ریاست ہمارے ملک میں بھی، مشرف سے لے کے کون ایون عمران خان تک 2 قومی ریاستیں ان کا حل ہے. یہ بات بہت ٹھیک لگتی ہے کہ چلو 2 قومی ریاستیں بتائیں، لیکن کیا اسرائیل ان 2 قومی ریاستوں کو مانتا ہے؟ ہرگز نہیں مانتا. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو انوینشن آف اسرائیل ہے، اس کے اوپر جتنے بھی آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، دا لینڈ آف اسرائیل واز انوینٹڈ جو ہے، یہ میرے سامنے ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا دا لینڈ از بیئرلی مینشن ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ دا مور کامن ایکسپریشن از دا لینڈ آف کینن. انہوں نے کہا ہے، اور سنیں یہ تو ہماری زمین جو ہے، یہ تو ہمارے بائبل میں لکھی ہوئی زمین ہے، اور وہ اس کے اوپر جھگڑا ہے. اور عیسائی کہتے ہیں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تھے تو پھر تو اس کے بعد ایک نیا پیغمبر آنے کے بعد یہودیوں کی زمین نہیں رہ گئی. تو یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ جس کے اوپر ابراہیم اکارڈ بیس کرتا ہے. اور ابراہیم اکارڈ جب وہ سائنس، ٹیکنالوجی، اس کے بعد ہوا کیا؟ سب سے پہلے تو جو اس کا جو آئرن ڈوم ہے اس کے تحت جو ہے وہ یو اے کی جو حفاظت ان کے پاس چلے گی. یہ ہے بنیادی معاملہ جس کے اوپر ٹرمپ اور ہمارے عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات تھی، اس ملاقات میں ایک پریشر سنا ہے، خبریں بھی ہیں کہ ابراہیم اکارڈ کے تحت آپ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائیں. لیکن اس سے پہلے بھی اس کے اوپر محمد بن سلمان اور جنرل باجوہ، عمران خان اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض کی ایک طویل ملاقات ریاض میں رپورٹ ہوتی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابراہیم اکارڈ پہ اگر پاکستان دستخط کر لے تو ہم عرب کے جو سعودی عرب کے لوگ ہیں اپنی پاپولیشن کو کہیں گے نیوکلیئر کنٹری نے کر لیا ہے تو تم کیسے رہ جاؤ گے، تم بھی کر لو، اب ہم تو طاقتور نہیں ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. لیکن عمران خان نے اس سے انکار کیا تھا اور باقاعدہ آ کے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہماری پالیسی وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی ہے کہ اسرائیل از اے باسٹرڈ چائلڈ آف یورپ. اسرائیل جو ہے ایک یورپ کا ناجائز بچہ ہے، جس کے اوپر پھر عمران خان کے خلاف وہ سارے کا سارا معاملہ اور رجیم چینج کی صورتحال پیدا ہو گئی. اب اس وقت ایک تو یہ ہے کہ ایک پریشر ہمارے پر سب سے اہم ترین یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو ہم کسی نہ کسی سے ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنیں. اس میں تسلیم کرنا تو ظاہر بات ہے، جب آپ حصہ بنیں گے تو تسلیم کرنا اس کے اندر آ جاتا ہے. گفتگو کے اندر 2 چیزیں بہت اہم جو ہیں اس وقت دنیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ کیا پاکستان کی موجودہ حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی حیثیت رکھتی ہے کہ ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کر لیا جائے. یہ ایسا ایشو ہے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ اس وقت آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں کہ کیا ان کے اس طرح کے اقدام کے بعد پاکستان کے اندر ایک ایسی افراتفری کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور اس افراتفری کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اس کے اوپر پھر کہا جاتا ہے کہ پھر اگر انڈیا جو ہے اگر حملہ کر لے اور اسرائیل اس کا ساتھ دے تو ایک مونوپولی سی جہاں بن سکتی ہے اور اس افراتفری کی، لیکن اس افراتفری کو روکنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا. دوسری تھیوری یہ پیش کی جا رہی ہے کہ کوئی پاپولر لیڈرشپ جو ہے اگر وہ آ جائے
تو اس پاپولر لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ٹھیک ہو. اس کی مثال جو اکثر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ اپنے اس زمانے میں بہت پاپولر لیڈر تھے. قائد اعظم کے بعد دوسرا پاپولر لیڈر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے اور تیسرے پاپولر لیڈر جو ہیں عمران خان ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں مشرقی پاکستان کا 1971 کا سانحہ ہو گیا تھا. بہت زیادہ ذلت و رسوائی کے عالم میں یہ قوم تھی. بھٹو جو تھے وہ چلے گئے تھے شملہ اکارڈ کرنے کے لیے اور 90,000 قیدیوں کو واپس لے آئے تھے. اس وقت پوری قوم ان کے ساتھ تھی کہ ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کے بعد جو اہم ترین بات یہ ہوئی تھی کہ پاکستان کے اندر انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں ایگریمنٹ کر لیا تھا, اس شملہ ایگریمنٹ کے جیسے سائڈ لائن ایگریمنٹ کہتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش کو تسلیم کریں گے. تو آپ سوچیں کہ اس وقت بنگلہ دیش کا اسلامی ممالک کی حیثیت اس طرح کی تھی, کوئی اسلامی ملک تسلیم نہیں کرتا تھا. درمیان میں حج آ گیا تھا, بحری جہاز جو تھا بنگلہ دیش کا وہ جا گیا, حج چلا گیا تھا. جدہ کے باہر شاہ فیصل شہید نے اس کو روک لیا تھا کہ تم یہ جھنڈا, ہم اس جھنڈے کو نہیں مانتے, تم پاکستان کا جھنڈا لگا کے آؤ گے تو ہم اسے حج کرنے دیں گے اور ان کو پاکستان کا جھنڈا لگانا پڑا تھا. ایسے زمانے کے اندر بنگلہ دیش کی اس موومنٹ چلی تھی, بنگلہ دیش نامنظور کی. میں خود اس موومنٹ کے اندر گرفتار رہا ہوں اور جوید ہاشمی اس کو لیڈ کر رہا تھا, اس کو بھی وہاں سے گرفتار کیا گیا. شدید موومنٹ تھی. آپ سوچیں کہ یہ بھٹو صاحب کا جو کلپ ہے اس کو دیکھیے گا کہ جس وقت اس نے آ کے کہا کہ میں بنگلہ دیش کو منظور کر رہا ہوں تو وہ گالیوں پہ اتر آیا تھا. یہ سور کے بچوں تک اس نے کہا ہے کہ یہ دیکھو تم نہیں مانتے, جاؤ جہنم میں جاؤ, نامنظور جہنم میں جائے, سور کے بچے جہنم میں جائیں. لیکن اس کے باوجود 74 کی اسلامک سمٹ کانفرنس کے اندر مجیب الرحمان کو بلایا گیا تھا. اس کو باقاعدہ پاکستان کی فوج نے باقاعدہ سلامی دی تھی اور اس سلامی دینے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے تسلیم کر لیا تھا. تو بھٹو کی پاپولیرٹی اس لیول کی تھی کہ یہ چیز ہضم ہو گئی تھی اور لوگ پھر آہستہ آہستہ چلنے لگے, کیونکہ پاپولر لیڈر جو ہوتا ہے اس کی بات کو کہیں نہ کہیں وزن دے دیا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو سنبھال لیتا ہے. اسی طرح 1953 میں سب سے بڑی قادیانی موومنٹ چلی تھی اور اس کے اندر باقاعدہ جنرل اعظم نے ٹینک چڑھا دیے تھے اور اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ اتنی نفرت تھی. خواجہ ناظم الدین, پنجاب کی گورنمنٹ چلے گئی تھی ممتاز دولتانہ والی, بہت کچھ ہو گیا تھا, لیکن قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا گیا تھا. جبکہ ایک چھوٹی سی موومنٹ چلی تھی جو کہ ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر لڑکوں کو مارا گیا تھا, لیکن اس کے بعد جب وہ موومنٹ برسٹ ہوئی ہے اور جب وہ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں, اگرچہ کہ سارے علماء کرام کی موومنٹ تھی, اس کے سربراہ تھے مولانا بنوری صاحب تھے اور اس کے ساتھ تمام جتنے بھی مولانا مفتی محمود سے لے کے شاہ احمد نعیم تک سب کے سب موجود تھے. اور بھٹو اس پورے کے پورے معاملے کو, اس کی پاپولیرٹی تھی کہ جس نے اس سارے معاملے کو, اور خاص طور پہ وہ قادیانی جن کے پیچھے پورا کا پورا ویسٹ موجود تھا, بھٹو کی پاپولیرٹی جو تھی وہ بھی کر گئی تھی. تو ایک یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح کا سٹیپ لینا ہے تو پھر کیا کیا جائے, کیا پھر عمران خان کو رہا کر دیا جائے یا پھر اس کو اتا کے آنے دیا جائے, اور پھر یہ دونوں. لیکن عمران خان کے اوپر پھر ان کا بھروسے والی صورتحال بھی بلٹ اپ ہو گئی ہے کہ ایسی صورتحال میں عمران خان کرے گا کیا. لیکن اگر انہوں نے سائملٹینیسلی کروانا ہے سعودی عرب اور پاکستان, تو پھر ان کے لیے بہتر سوٹیبل شخصیت جو ہے وہ عمران خان کی رہائی لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 10-15 دن سے بے شمار ایفرٹس ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اندر ایک شدید قسم کی اپ ہیول کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. آصف زرداری صاحب جا رہے ہیں امینڈمنٹس. اب یہ پاکستان کے اندر یہ سارے کا سارے جو چیزیں شروع ہوئی ہیں یہ بنیادی طور پر نون لیگ کی طرف سے آغاز ہوا ہے, اور جو اصل حلقے وہ بتاتے بھی یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کی پریشانی جو ہے اس کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے دن بھی ہم مزید گورنمنٹ میں رہیں گے ہماری پوری کی پوری کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آج ہمارے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو ہم پنجاب میں بھی حکومت بنا رہے ہیں, کسی اور جگہ بھی بنا رہے ہیں, اور چونکہ ہمارے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے تو کل کو تو ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالے گا, کیونکہ جب عوام کی طاقت نہیں ہوتی تو کہتے ہیں اگر ہم نے وہ موریں لگوانی ہیں, اگر ہمیں فارم 47 کرنا ہے تو پھر ہمیں تمہاری کیا ضرورت ہے, ہم کوئی اور چہرہ بھی لے گئے. جس کے لیے سنا جا رہا ہے کہ محمد محسن نقوی صاحب اور اس طرح کے آئندہ الیکشنز کے لیے غور کیا جاتا ہے, لیکن لمبی باتیں ہیں. لیکن اس دوران جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ بہت اہم ہے, اور اس ڈیولپمنٹ کو قطعاً کسی طور پر بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکنز اس لابی اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نئی لابی جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ طالبان کی حکومت کو
اس نے روس نے تسلیم کر لیا ہے، اور روس نے تسلیم کر لیا لیکن پاکستان نہیں تسلیم کر لیا۔ مجھے کبھی کبھی پاکستان کے سیکولر لبرل سے بڑی ہنسی آتی ہے، یعنی ان کو پاکستان کا اسلامی پاکستان ہونا قبول نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں ریلیجن از نو بزنس دا اسٹیٹ۔ اس کے بعد ان کو تسلیم نہیں ہے کہ یہ افغانستان کے اندر یا ایران کے اندر کو ریلیجن ہیز نو بزنس دا اسٹیٹ، لیکن یہ اسرائیل کو ریلیجن ہیز نو بزنس دا اسٹیٹ نہیں کہتے، خالصتاً مذہبی ریاست۔ اور اب یہ ابراہیم اکارڈ کے تحت تو 57 اسلامی ملک جو ہیں ایک مذہبی بنیاد پر، ایک سیدنا ابراہیم کے اس کے بنیاد کے اوپر اکٹھے ہوں گے، تو ان کو کوئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا سیکولر لبرل جو ہے، یہ سیکولر لبرل نہیں، یہ اسلام دشمن ہے۔ اس کو کسی اور، یہ اس کو عید الاضحیٰ میں بکرے ذبح کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، لیکن دنیا کے فیسٹ جو ہوتے ہیں جن کے اندر چیزیں اڑائی جاتی ہیں، بہت بڑے زبردست قسم کے ربلیٹ سے لے کے یہ وہ، ان کو ہولی اچھی لگتی ہے، ان کو دیوالی اچھی لگتی ہے، ان کو کرسمس اچھا لگتا ہے، لیکن ان کو عید پہ جاتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کسی طور پہ اچھے لگتے ہیں، بیسیکلی اینٹی مسلم۔ تو ایک فیلنگ یہ بن رہی ہے کہ اس وقت ایک بلاک جو ہے رشیا، چائنا، ایران اور افغانستان، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ممالک جن میں سری لنکا بھی آتا ہے، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، یہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ میرے سامنے دوسرا ان کے مقابلے پہ جو بلاک ہے، اور وہ بلاک ہے انڈیا کا۔ اب انڈیا نے اس وقت جو ایکسپینڈ انہوں نے جو کام کیا ہے بھارت نے اس وقت، کہ جو تازہ ترین صورتحال اس کی پریپریشنز کی یہ ہے کہ انہوں نے لاتعداد اسلحہ جو ہے اس نے خریدا ہے، اور مختلف ایسے ملکوں سے خریدا ہے کہ جن کے پاس وہ اسلحہ پہلے سے موجود تھا، کیونکہ اگر وہ براہ راست فیکٹریوں سے خریدتے تو ان کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا اپنے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک سال کی صورتحال جو ہے وہ بن جاتی۔ تیزی سے حالات بدل رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب جو گئے ہیں وہ ریاض گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کو سائن کرو، اور انہوں نے it's my fervent hope, wish and even a dream that Saudi Arabia will soon be joining the Abraham Accord, Trump said in the foreign policy speech at an investment summit in the Riyadh۔ وہ جو گئے تھے انویسٹمنٹ کے لیے، اس نے کہا ہے پاکستان کے ساتھ اس کا پریشر شدید سے شدید ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس دوران ایک پریپریشن اور بھی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، پاکستان کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، تو پھر بھارت کو کہا جائے کہ وہ کس پاکستان پہ حملہ آور ہو جائے، تاکہ کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا۔ یہ دیکھیں، انڈیا بائز دا ڈرونز ایئر ڈیفنس ویپن فالنگ ایریل پاکستانی فائٹ۔ یہ انہوں نے، انڈیا نے میجر ڈرونز جو ہیں وہ انہوں نے اسرائیل سے خریدے ہیں۔ دوسرا محاذ جو ہے وہ اسرائیل اور بھارت کا ہے جو بن رہا ہے۔ اس دفعہ بھارت کی پاکستان کے جنگ کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس زیادہ سے زیادہ بلاک بننے کے بعد ٹرمپ، یورپ اور یہ اسرائیل وغیرہ جو کہ بیسک اسلحہ کے وپاری ہیں، وہ کسی طور پہ چائنیز ہیجمنی کو نہیں رکھنا چاہتے۔ 5.9% جو ہے اسلحہ کی مارکیٹ ہے چائنا کی، اور اس اسلحہ کی مارکیٹ کو اگر کوئی اس قسم کا محاذ بن گیا، کوئی اس قسم کا گروپ بن گیا، تو پھر بے شمار چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہ چائنا کا اسلحہ خریدیں گے، چائنا کے سیٹلائٹ سسٹم کے اندر داخل ہوں گے، اور اسلحہ کی مارکیٹ کے اندر بہت بڑا، جسے کہتے ہیں ایک اپہیول، ایک تماشا بن جائے گا۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو، اس ہیجمنی کو توڑنے کے لیے اسرائیل کے ڈرونز اور انڈیا کو ساتھ ملا کے پاکستان پر کسی نہ کسی طور پر حملہ کیا جائے۔ اور یہ حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اسی برسات کے دنوں کے آس پاس، کیونکہ ان کی جتنی پلاننگز ہیں، جتنی ٹریننگز ہیں، سب کچھ ان کی مکمل ہو چکی ہیں، اور وہ زیادہ تر حملے جو ہیں وہ ڈرونز کے ذریعے کیے جائیں گے، اور جس پر میں پہلے بتایا کہ 87% مناپلی جو ہے وہ اس کی اسرائیل کی ہے۔ 87% ڈرون دنیا کے وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان ڈرون کے بعد زمینی حملہ جو ہے وہ گلگت بلتستان اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے علاقوں پہ کیا جائے گا۔ اور گلگت بلتستان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چائنا 57% ریئر منرل جو ہیں، اسٹریٹجک منرل جو ہیں وہ رکھتا تھا، اور اس کی مونوپلی تھی۔ اب چائنا نے اس کے اوپر ریسٹرکشن لگائی ہیں، تو 2 ہی جگہ ہیں، ایک گلگت بلتستان ہے اور دوسرا بلوچستان ہے۔ بلوچستان کے اندر نیول کی جو ہے وار کا منصوبہ بن رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں فزیکل فورسز اتاری جا رہی ہیں، تاکہ جن کو سیٹلائٹ سے کنٹرول نہیں کیا جاتا، یہ وہیں جو ہیں فزیکل ٹروپس ہوتے ہیں، اور اس میں لڑائی ہوگی۔ پاکستان کے اگلے 15 سے 20 بلکہ 30 دن بہت اہم ہیں، کیونکہ
وقت بالکل آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے، اور آپ جو لوگ اس وقت لوگ کر رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کو فارغ کیا جا رہا ہے، کیسے فارغ کریں گے؟ کیا پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی کسی قسم کی امینڈمنٹ آ سکتی ہے جس سے اسد زرداری کو فارغ کیا جائے؟ سمپل میجورٹی سے نہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ آتی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ساری خبریں جو ہیں وہ اس وقت نون لیگ نے اس وجہ سے پھیلائی ہوئی ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ دیر کے بعد ایک بہت بڑا سیٹ بیک جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان ہو جائے، اور جس کو شاید شہباز شریف صاحب کی مصلحت کوشی اور خاموشی اور ان کے ساتھ مل کے رہنے کی آرزو بھی بچا نہ سکے۔